बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 16 अगस्त और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट से रखनी है, जहां पर एक अदालती लतीफ़ा बना है। बात लतीफ़े की नहीं है, बात तो बहुत ही तशवीश की है, सीरियस है, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने अदालतों को और इंसानी हकूक़ को और इंसानों को लतीफ़ा बना दिया, जोक बना के रख दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में तो अपने आप को जोक बना के रख दिया है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई बाजियाबी के लिए अवैस यूनुस के लिए। अवैस यूनुस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरगर्म कारकुन और लाहौर के मुकामी लोकल लीडर हैं। अवैस यूनुस एक पढ़े लिखे और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन पर तशद्दुद किया गया था, एजेंसियों ने अपनी तहवील में उन्हें रखा था, फिर छोड़ दिया गया क्योंकि उनसे कुछ नहीं मिला। अब दोबारा 13 और 14 अगस्त की जो रात थी, 13 अगस्त को वो जश्न आज़ादी के लिए बाहर निकले थे, उन्हें वहाँ से उठा लिया गया। अमूमी तौर पर तो ये होता है कि पुलिस जब किसी को उठा लेती है तो उसका ज़ाहिर है एक मुकदमा दर्ज होता है, उसकी गिरफ्तारी पड़ती है और अगले दिन उसे अदालत के अंदर पेश किया जाता है। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने किसी को अगवा करना हो तो अमूमी तौर पर पुलिस जो है वो ऐसी सिचुएशन के अंदर किसी का रिकॉर्ड बनाती ही नहीं, मतलब कि उसकी गिरफ्तारी नहीं डालती, क्योंकि जब एक दफ़ा गिरफ्तारी डाल दे पुलिस तो वो उनकी जिम्मेदारी बन जाता है वो शख्स, उसकी कस्टडी। अब अवैस यूनुस के केस में यह हुआ कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनकी गिरफ्तारी डाली, उन्हें हवालात में रखा और अगले दिन जाहिर है अदालत में पेश करना था। अब पुलिस ने खुद अपने रिकॉर्ड को अपडेट किया कि अवैस यूनुस उनके पास है। उसके बाद क्या हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसी थाने में आई। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, थाने में आई और ज़बरदस्ती पुलिस वालों के मना करने के बावजूद इंटेलिजेंस एजेंसी ज़बरदस्ती अवैस यूनुस को थाने से ले गई। अब अवैस यूनुस गायब हैं ताहाल, उनके बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है और इन हालात के अंदर जो पुलिस है वो भी परेशान है कि अब हम क्या करें, क्योंकि रिकॉर्ड में तो वो पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है और पुलिस ने लवाहकीन को खुले लफ्ज़ों में बता दिया कि हमारे पास से एजेंसी उन्हें छीन कर उठाकर ले गई है। अब इन हालात के अंदर उनके घर वालों ने, उनके जो अजीज़ व अकारब हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली उनकी बाजियाबी के लिए। अब जब पिटीशन डाली तो वहाँ जज साहब के सामने जब ये बात आई तो वो भी हैरान और परेशान रह गए कि पुलिस से इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे आपने वो हाजी इम्तियाज़ जो एमएनए है मंडी बहाउद्दीन से, उनको भी आपको याद होगा कि ऐसा ही बनाया गया था कि उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी वो एंटी करप्शन वालों से छीन के ले गई थी, लेकिन उसमें चलें कोई ना कोई झूठा सच्चा वाकया बनाया गया था। इसमें तो कुछ भी नहीं बनाया गया। थाने से बंदा गायब हो गया, पुलिस कह रही है हमारे पास नहीं है, बंदा गायब हो गया। अदालत ने पूछा बंदा कैसे गायब हो गया, ये पुलिस के पास जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देंगे तो पुलिस वाले खुद गायब हो जाएंगे। बहावल नगर का वाकया आपको याद है और पुलिस दोबारा वो रिस्क नहीं लेना चाहती और खुसूसन मौजूदा आईजी के होते हुए पुलिस वाले बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि पहले मार भी खाएं और फिर माफ़ी भी मांगें। तो अब पुलिस हक्का बक्का खड़ी है अदालत के अंदर। जज साहब पूछ रहे हैं कि अवैस यूनुस कहाँ हैं, पुलिस कह रही है वो गायब हो गई। किसने किया, कहाँ से, थाने से कैसे गायब हो गई, कोई जवाब नहीं। लवाहकीन को पुलिस बता रही है कि हमसे उठाकर लेके गए हैं, लेकिन अदालत के अंदर पुलिस चुप है। अदालत ने एसएचओ जो है मॉडल टाउन उनको बुलाया है और उनसे पूछा, लेकिन हालात वही हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो ये लतीफ़ा बना दिया है। अवैस यूनुस एक पढ़ा लिखा शरीफ और नफ्स एक सियासी वर्कर है, एक पाकिस्तानी है जो ईमानदारी के साथ अपने जो भी उसका ज़मीर है उसके मुताबिक आवाज़ उठाना चाहता है। बार बार ऐसे मिडिल क्लास के लड़कों को तंग करना, ऐसे मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनको अगवा करना, उन पर तशद्दुद करना, ये पता नहीं किस तरह की रियासत की जो है वो सर्विस हो रही है। हम तकाजा करेंगे कि अवैस यूनुस को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आगे चलते हैं, इसी से मिलती जुलती अगली खबर है और वो है जो आप 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि मोहम्मद अकरम, जी हाँ,
جو ڈپٹی جیلر تھے اڈیالہ جیل میں اور جن کی ذمہ داری تھی عمران خان کی حفاظت اور ان کا کھانا بنانا، مین کھانا بنوانا اور ان کو ایک محفوظ ان کی خوراک ان تک پہنچے تاکہ اس میں زہر نہ ہو، ان کی زندگی کو کسی طرح سے ختم نہ کیا جائے، یہ ذمہ داریاں تھیں محمد اکرم کی. اور میں نے اپنے اندرونی ذرائع سے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ ذمہ داریاں تمام پریشر کے باوجود بخوبی انجام دی تھیں. ان کے اوپر بہت پریشر تھا، اس کے باوجود جس کچن میں عمران خان کا کھانا تیار ہوتا تھا اس کو وہ 2 تالے لگا کر رکھتے تھے، مطلب کہ اپنے پاس اس کی چابیاں رکھتے تھے، سامان سارا وہ خود لے کر آتے تھے اور کسی کو اس کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا جاتا تھا. اور اسی وجہ سے، اسی غصے کی وجہ سے پہلے ان کو وہاں سے تبدیل کیا گیا تھا. اور اب آج سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ان کے بارے میں ڈفرنٹ طاقتور حلقوں سے یہ خبریں چلوائی گئیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. تمام ٹی وی چینلز کو ٹکر آئے اور سب کو پتا ہے کہ ٹکر کس صاحب نے بھیجے. انہوں نے ٹکر بھیجے کہ محمد اکرم صاحب جو ہیں، جو ڈپٹی جیلر تھے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور آج ان کی وکیل جو یا ان کی فیملی کے ساتھ ایمان مزاری جو ہے وکیل ہیں اسلام آباد سے، آپ کو پتا ہے وہ کانٹیکٹ میں ہیں اکرم صاحب کی فیملی کے ساتھ. اور ان کو وہاں سے پتہ چلا ہے کہ اکرم صاحب جو ہے، ان کی فیملی نے بتایا گرفتار نہیں ہے، اغوا ہے. کیونکہ گرفتاری ہوتی تو ظاہر ہے پچھلے اتنے گھنٹے گزر گئے، اس میں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے. عدالت تو کسی میں پیش نہیں کیا گیا محمد اکرم کو، تو ان کو بھی اغوا کیا ہوا ہے. ظاہر ہے ایجنسیز کے پاس ہوں گے، تشدد ہو رہا ہوگا، زبردستی کوئی نہ کوئی ان سے بیان لینے کی کوشش کریں گے. اور پھر جب وہ زبردستی مار کٹائی کر کے اگر انہوں نے کوئی بیان دے دیا تو پھر اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر واویلا مچایا جائے گا، کہا جائے گا محمد اکرم کے انکشافات. حالانکہ اس طرح کے جو خبریں دینے والے ہیں ان کو اگر 5 منٹ صرف کہیں پہ بٹھایا جائے تو وہ بھی ایسے انکشافات کر دیں گے. تو آپ کو بتا رہے ہیں یہ تھا کہ محمد اکرم بھی گرفتار نہیں ہیں، وہ بھی اغوا ہیں. اور اگر ان سے ریلیٹڈ اب کوئی بھی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو تشدد کر کے ان سے وہ سٹیٹمنٹ لی جائے گی. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں علیمہ خانم صاحبہ اور عظمیٰ خانم صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی دونوں بہنیں بڑی دلیری کے ساتھ اپنے بھائی کا مقدمہ لڑ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب نے کل ایک غلطی کر لی. غلطی انہوں نے یہ کی کہ ایک مقدمہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا دور دور سے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس مقدمے کے اندر قاضی صاحب نے جان بوجھ کے ایسے ریمارکس دیے کہ وہ جو اس وقت القادر ٹرسٹ کیس، جسے 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی انہوں نے کوشش کی. کیونکہ وہ کیس جو ہے وہ ایک نچلی عدالت کے اندر زیر سماعت ہے، اور ظاہر ہے جب اوپر والی عدالت ریمارکس دیتی ہے تو نچلی عدالت کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. نچلی عدالت میں جج کا مائنڈ بنتا ہے کہ اوپر چیف جسٹس یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. قاضی صاحب تو اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھلی دشمنی کے اوپر اتر آئے ہیں، اور انہوں نے اس کے اندر بہت ہی واہیات قسم کے ریمارکس دیے جو بنتے نہیں تھے، اور عمران خان کو نام لیے بغیر اس میں اکیوز کرنے کی کوشش کی، نام لیے بغیر اس سارے کیس کو عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، اور اس طرح کا ماحول بنایا جیسا کہ عمران خان نے اس میں سے کوئی کرپشن کیا یا کچھ غلط کیا ہے. حالانکہ اس کیس کا ٹرائل نچلی عدالت میں چل رہا ہے اور وہاں پر ثبوت بھی آ جائیں گے، بات بھی آ جائے گی، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن قاضی صاحب اتاولے ہیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے اور مرے جا رہے ہیں ان حالات کے اندر. قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو ریمارکس دیے اس کے اوپر اب علیمہ خانم صاحبہ اور عظمیٰ خانم صاحبہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عدالت جائیں گی قاضی فائز عیسیٰ کی، اور ان کو درخواست دیں گی کہ ایک تو آپ عمران خان کے معاملات سے اجتناب کریں، سائڈ پہ رہیں اور ایسے ریمارکس نہ دیں. آپ مس کنڈکٹ کا آپ حصہ بنے ہیں، آپ مس کنڈکٹ کا باعث بنے ہیں. آپ اپنے ان الفاظ کو واپس لیں، کیونکہ آپ نے یہ جو الفاظ ادا کیے ہیں اس سے تو نچلی عدالت میں چلنے والا کیس جو ہے وہ متاثر ہوگا. ان حالات کے اندر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ ہے، ابھی تک میرے پاس جو انفارمیشن، آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ابھی تک کی انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دو تین جو ایسی درخواستیں لے کے جا رہی ہے، کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب بھی ایک درخواست لے کر وہاں پہنچ رہے ہیں، ان کو وصول نہیں کر رہی. جی ہاں، ان کو ریسیو نہیں کر رہی، اور کہہ رہی ہے، بہانہ لگایا جا رہا ہے کہ ایڈوکیٹ آن ریکڈ جو ہے وہ لے. اور ایڈوکیٹ آن ریکڈ کوئی بھی جو ہے ان کو ایجنسیز نے زیادہ تر کو منع کر دیا ہے، وہ کوئی بھی ریپرزینٹ کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے، مطلب کہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فائل ہو سکے. بہرحال یہ پھر علیمہ خانم صاحبہ کو نہیں جانتے، انہوں نے تہیہ کر لیا ہے.
تو وہ ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ پہنچیں گی اور قاضی صاحب کو یہ پھر بات تو سننی پڑے گی، اور اس درخواست کو ریسیو ایسے نہیں کریں گے تو پھر دوسرے طریقے سے وہ عدالت کے اندر یہ بات سنوائیں گی، بول کے سنوائیں گی. لیکن یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے بھائی کے کیس میں اس طریقے سے کھلی جو ایک میں اسے غنڈہ گردی کہہ سکتا ہوں وہ نہیں ہونے دیں گی، یا پاکستان تحریک انصاف نہیں ہونے دے گی جو قاضی صاحب نے سوچ رکھا ہے. یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن معذرت کے ساتھ کچھ ایسے دوست وکلا جو صرف ان معاملات کو قانونی نظریے سے، وہ بھی غلط نہیں ہوں گے اپنے تائیں، وہ ان معاملات کو قانونی نظریے سے دیکھتے ہیں. اب جو قاضی صاحب حرکتیں کر رہے ہیں مجھے بتائیے وہ کہاں سے قانونی ہیں؟ تو جب وہ حرکتیں قانونی نہیں ہیں تو پھر اس سارے معاملے کو قانونی نظر سے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، قاضی صاحب خالصتاً سیاسی بنے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات بھی سیاسی طریقے سے ہی چلانے پڑنے ہیں. تو بہرحال یہ سچویشن ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی کہ لطیف کھوسہ صاحب بھی ایک اپلیکیشن لے کے جا رہے ہیں، اور وہ اپلیکیشن غالباً جو تحریک انصاف کی آنے والے دنوں کے اندر جو الیکشن ٹریبونلز کے اوپر جو کیس ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کے کیس کے اوپر قاضی صاحب نے ایک بےہودہ سا فیصلہ دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کی کوئی منطق نہیں تھی، اس کیس کی اپیل میں بھی جا رہے ہیں، اور اس میں بھی تحریک انصاف نے فائنلی اب یہ کھلا فیصلہ کر لیا ہے کہ قاضی صاحب کو اپنے کیسز سے الگ کروانا ہے. تو وہ جو اپلیکیشن ہے وہ بھی ٹریبونل کیسز میں بھی الگ کرنے کی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ فائل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپلیکیشن ہی نہیں لے رہی. بے شرمی کی حد کہاں چلی گئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس باعث ہیں، کھلی دشمنی کر رہے ہیں اور عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کے ریمارکس، ان کا کنڈکٹ، ان کا ماضی کا کنڈکٹ سب کچھ بتا رہا ہے، تو آپ ان کیسز سے الگ ہو جائیں. اور قاضی صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے سننے پوری ڈٹھائی سے، پوری امپیونٹی کے ساتھ میں ہی کیسز سنوں گا اور یہ ظلم میں ہی کروں گا اور میں باز نہیں آؤں گا. اچھا جی، اگلی خبر بھی سپریم کورٹ سے رکھتے ہیں. تحریک انصاف کی ایک اور قومی اسمبلی کی نشست کم ہونے کا امکان ہے، اور وہ نشست جو کم ہونے کا امکان ہے وہ تانزیہ والا سے پاکستان تحریک انصاف کی وہ نشست ہے. 3 پہلے ہی کم کر دی ہیں. اور یہ کم کرتے کیسے ہیں؟ کم میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب الیکشن کا رزلٹ کنسولیڈیٹ ہو جاتا ہے، حتمی نتیجہ جاری کر دیتا ہے الیکشن کمیشن، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن ری کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا. اور پاکستان تحریک انصاف جہاں جہاں ہاری، ایون ملتان میں بیرسٹر تیمور 154 ووٹوں سے ہارے. جی ہاں، 154 ووٹ سے. اور جب وہ گئے الیکشن کمیشن کے پاس کہ میری ری کاؤنٹنگ کروا دیں، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اب الیکشن کنسولیڈیٹ ہو چکا ہے، آپ ٹریبیونل میں جائیں. اور یہی قانون میں لکھا ہے. اور ظاہر ہے تیمور ملک کے ساتھ کی تو دھاندلی کی گئی، لیکن ٹیکنیکلی یہی قانون میں لکھا ہے کہ کنسولیڈیٹ ہونے کے بعد آپ ری کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے. لیکن نون لیگ کے لوگوں نے جہاں ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دی، کنسولیڈیشن کے بعد بھی ری کاؤنٹنگ کرنے کی الیکشن کمیشن نے کوشش کی. 3 سیٹیں پہلے ہی قاضی صاحب چھین کے دے چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. اور اب ایک اور کیس جو ہے وہ تانزیہ والا کا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ رہا ہے. حالانکہ عین اس وقت جسٹس منصور، جسٹس اطہر، ان کا جو ہے وہ بینچ موجود ہے 3 رکنی جو سن سکتا ہے اس مقدمے کو. لیکن قاضی صاحب نے اسپیشلی ایک 2 رکنی بینچ بنایا، اور جو اس میں ججز ہوں گے وہ بھی آپ کو پہلے ہی پتہ چل گئے ہیں. جی ہاں، جسٹس امین الدین اور جسٹس افغان، جو نعیم افغان ہیں، ان کو اس میں ڈالا. یاد کیجئے جو پچھلا بینچ تھا جس میں قاضی صاحب اور جسٹس نعیم افغان تھے اور ان کے ساتھ جسٹس عقیل عباسی تھے، جسٹس عقیل عباسی نے یہ فیصلہ دینے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ غلط ہے، کنسولیڈیشن کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. تو اب عقیل عباسی صاحب کو اس بینچ پہ نہیں ڈالا، جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کو ڈالا. فیصلہ ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں، فیصلہ وہ تانزیہ والا سے ایک اور سیٹ چھین کر پاکستان تحریک انصاف سے نون لیگ کو دیں گے. یہ وہ قصہ ہے جو محمد مالک اور دوسرے لوگ بیان کر چکے ہیں کہ 15 سے 20 سیٹیں عمران خان سے چھین کے بنیادی طور پر نون لیگ کو دے کر کوئی امینڈمنٹ کروا کر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دلوانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن بہرحال یہ سچویشن، عدالتیں اتنی اس وقت ننگی ہوئی بیٹھی ہیں ظلم میں کہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ ہونا کیا ہے. اچھا جی، اگلی خبر فائر وال کی جو تنصیب کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ ہی ہے اس فائر وال کی تنصیب کے اوپر، انٹرنیٹ کی بندش کے اوپر حامد میر صاحب جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر ایمان مزاری کے تھرو جو ہے وہ ریٹ فائل کر دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں بھی انٹرنیٹ بندش کے اوپر جو ہے وہ ریٹ فائل ہوگی. اب انٹرنیٹ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ انٹرنیٹ بندش ہے کیا. ایک تو ظاہر ہے وی لاگز بند کرنے تھے، سوشل میڈیا بند کرنا تھا، ایکس جسے پہلے ٹویٹر کہتے تھے اس کو تو مکمل ہی بند کیا ہوا ہے پاکستان میں، فیس بک، انسٹاگرام اور ان سب کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ ہوئی. لیکن اب کیا کیا گیا ہے،
اب انٹرنیٹ کو بالکل سلو کر دیا گیا ہے، جس سے واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کے وائس نوٹ، ویڈیو میسیجز، ویڈیوز ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی ہے. اچھا، عمومی اور تصاویر بھی نہیں. اب عمومی طور پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو تصاویر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے بہت فرق پڑے گا. بہت سارے آفیسز کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ڈفرینٹ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فائلز شیئر کرتے ہیں. درزی لے لیں، ایک عام درزی جو ہے کپڑے سیتا ہے، وہ بھی تصویر اس کی شیئر کرے گا. آپ کے لیے مذاق ہوگا یہ، لیکن اس کے لیے روزی ہے. وہ تصویر شیئر کرے گا، لوگ پسند کریں گے ڈیزائن کو تو سلے گا تو اسے پیسے ملیں گے. اس کو چھوڑ دیں، انٹیریئر ڈیزائن کے اندر لوگ کام کرتے ہیں، ان کو دیکھ لیں. فرنیچر بناتے ہیں لوگ، ان کو دیکھ لیں. اور کوئی ایسا ڈیزائن سے ریلیٹڈ یا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ یا ہر چیز میں آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ تصاویر، ویڈیوز، گرافکس ہر جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں. تمام لوگوں کا کاروبار زندگی رک گیا ہے پاکستان میں. وی پی این لگاتے ہیں تو بہت سارے وی پی اینس کو بھی انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. چلے تھے پاکستان تحریک انصاف کو جیم کرنے، ان کے بیانیے کو جیم کرنے، اور اس قدر احمق ہیں کہ پورے پاکستان کو جیم کر کے رکھ دیا ہے. فائبر جو ایک پلیٹ فارم تھا جس پر فری لانس کام کرتے تھے لوگ، اس پلیٹ فارم نے پاکستانی پروفائلز کو پہلے ہی ڈاؤن کر دیا ہے، الگ کر دیا کہ وہاں پر انٹرنیٹ درست نہیں ہے. اور پاکستان میں اس ٹائم تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں پاکستان میں اس انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر، اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں تو کس طرف جائیں اور کس طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ روز گزاریں. اچھا جی، خبر ہم نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی تو آپ کو دے ہی دی، لیکن سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. جی ہاں، یہ آئی جی تھے جب میں جیل میں گرفتار تھا، اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے کافی عرصہ تک یہ آئی جی رہے، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم جو ہے وہ لاپتہ ہیں. یہ آپ سوچئے کہ جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں ان پر بھی اب کوئی نہ کوئی الزام ڈالیں گے. ظاہر ہے دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف چلتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ نے ارشد ندیم کو گاڑی دی تھی، اس کی ایک نمبر پلیٹ انہوں نے بنا کر دی تھی، پی کے لکھ کے، اور ساتھ نیچے اس کے میرا خیال ان کا 92.93 یا 97 شاید تھا، 92.97 نمبر لکھ کے دیا تھا. اب جب اس کو چیک کیا گیا تو وہ نمبر پلیٹ جعلی نکلی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. مین وہ ارشد ندیم کے نام پر یا پنجاب حکومت کے نام پر یا کسی کے نام پر بھی وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. وہ صرف باجی مریم نے شوبازی کی تھی اور چونا لگایا تھا ارشد ندیم کو. اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو دی گئی گاڑی کی نمبر پلیٹ مشکوک ہو گئی. ذرائع کے مطابق ایکسائز میں 92.97 نمبر کی گاڑی کا ریکارڈ ہی موجود نہیں. پنجاب حکومت سے من پسند نمبر پلیٹس کی تاحال منظوری نہیں ہو سکی. ڈائریکٹر ایکسائز محمد آصف کہتے ہیں گاڑی کی نمبر پلیٹ محکمہ ایکسائز نے نہیں بنائی. تو میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ باجی چلتے چلتے ارشد ندیم کو بھی چونا لگا گئی ہیں. باقی حالات آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نیشنل لیول کے ایتھلیٹ کو بھی جب باجی چونا لگا دیں تو باقی باجی سے کون بچ سکتا ہے. اینی ویز اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے یہاں سے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.